बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इमाम मेहदी सीरीज़ के हवाले से जो हमारा वॉइस नोट का एक सिलसिला चल रहा है, इसमें आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है, ये एक इख्तलाफी मसला है। यानी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की विलादत होगी क़ुर्ब क़यामत में। यानी क़यामत से पहले इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होना है या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की विलादत होनी है। इस हवाले से देखिए, मेरे हाथ में ये एक किताब है, अक़ीदा ज़हूर मेहदी अहादीस की रोशनी में। अक़ीदा ज़हूर मेहदी, अक़ीदा विलादत मेहदी नहीं है, अक़ीदा ज़हूर मेहदी। ये किताब डॉक्टर मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामज़ई शहीद की लिखी हुई है और मकतबा शामज़ई कराची से ये शाया हुई भी है। ये देवबंदी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले मुफ्ती थे और इनको बाद में कत्ल भी कर दिया गया था। इन्होंने ये किताब लिखी है जिसका टाइटल है, जिसका उन्वान है अक़ीदा ज़हूर मेहदी। यानी देवबंदी मसलक का आलिम जो है ना, वो ये लिख रहा है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होना है, ना कि विलादत होनी है। इसी तरीके से बरेलवी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले शेख उल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की किताब अल कौल अल मोतबर फ़ी अल इमाम अल मुंतज़र, यानी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर और फ़ज़ाइल, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर और फ़ज़ाइल। उन्होंने ये नहीं लिखा कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की विलादत और फ़ज़ाइल। तीसरी किताब जो मेरे हाथ में है उसका उन्वान है ज़हूर मेहदी कब, कहाँ और किस तरह, और इसके मुसन्निफ़ हैं मुफ्ती महमूद बिन मौलाना सुलेमान। ये मुफ्ती महमूद बिन मौलाना सुलेमान जो है वो मुफ्ती महमूद नहीं है जो मौलाना फजलुर रहमान के वालिद थे और जो जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह हुआ करते थे और KPK के वज़ीर आला भी रह चुके हैं। वो मुफ्ती महमूद और हैं, ये मुफ्ती महमूद और हैं। इसीलिए इन्होंने अपने नाम के साथ मुफ्ती महमूद बिन मौलाना सुलेमान भी लिखा है। इस किताब का उन्वान है ज़हूर मेहदी कब, कहाँ और किस तरह, जो कि मकतबतुल हफीज़ कराची से शाया हुई है। अब ये सारी किताबों से अगर मैं अहादीस और इक़्तिबासात आपकी खिदमत में पेश करूं तो शायद बहुत तवील हो जाएगा। मुख्तसरन चंद एक रिवायात और इक़्तिबासात में आपकी खिदमत में पेश करता हूं। मुफ्ती महमूद बिन सुलेमान की किताब ज़हूर मेहदी कब, कहाँ और किस तरह से, सफ़ा नंबर 68 पर इन्होंने जो बाब कायम किया है उसका उन्वान है ज़हूर मेहदी की अहादीस। लिखते हैं कि ज़हूर मेहदी की अहादीस की हैसियत। हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी फरमाते हैं कि ज़हूर इमाम मेहदी की अहादीस हद तवातुर तक पहुंची हुई हैं। शेख बरजंजी और अल्लामा सयूती ने तवातुर से तवातुर मानवी मुराद लिया है। शरह अक़ीदतुल सफ़यारनी में है कि हज़रत इमाम मेहदी के ज़हूर की अहादीस इस कदर कसरत से वारिद हुई हैं कि तवातुर मानवी की हद तक पहुंच चुकी हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अशियातुल मुआत में लिखते हैं कि इस बाब में बहुत सी रिवायात वारिद हैं जो तवातुर के बिल्कुल करीब हैं। काजी शुकानी अपनी किताब अल-फतह और रब्बानी में लिखते हैं कि हमने जिस कदर रिवायात जिक्र की हैं वो तवातुर की हद तक पहुंच चुकी हैं, जैसा कि वाक़फ़ियतनामा रखने वालों पर मख्फी नहीं है। काजी शुकानी अपनी दूसरी किताब में लिखते हैं कि इमाम मेहदी के मुतालिक जिस कदर रिवायात पर वाक़फ़ियत हो सकी है, इनकी तादाद 50 है, जिनमें सही, हुस्न और ज़ईफ़ यानी दीगर रिवायात की रोशनी में इसके ज़ौफ़ की तलाफ़ी हो चुकी है। हर किस्म की रिवायात शामिल हैं। ये तमाम रिवायात बिलाशुबा मुतवातिर हैं, बल्कि असूल हदीस के मुताबिक इससे कम तादाद वाली रिवायात पर भी तवातुर की सिफत सादिक आती है। इनके अलावा हज़रत इमाम मेहदी के मुतालिक सहाबा कराम के आसार की तादाद तो और भी ज़्यादा है और वो भी अहादीस मरफूआ के हुक्म में हैं, चूँकि इन अबवाब में इज्तिहाद की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है।
مزید لکھتے ہیں کہ ظہور مہدی کے احادیث اور آثار ذکر کرنے والے حضرات کی مندرجہ ذیل فہرست سے بھی کثرت روایات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. یعنی ظہور مہدی کا ذکر کن کن علماء اہل سنت نے، محدثین نے، مفسرین نے، مصنفین نے اپنی کتابوں میں کیا، ان کی پوری ایک فہرست انہوں نے بیان کی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں، امام مسلم نے صحیح مسلم میں، امام ترمذی نے جامع ترمذی میں، امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں، امام نسائی نے السنن الکبریٰ للنسائی میں، امام احمد نے مسند احمد ابن حنبل میں، ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں، محمد بن عبداللہ حاکم نے المستدرک میں، ابو بکر بن محمد بن ابی شیبہ نے مصنف ابن ابی شیبہ میں، ابو بکر الاسماعیلی نے معجم الشیوخ میں، عبد الرزاق بن حمام نے مصنف عبد الرزاق میں، نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں، حافظ ابو نعیم نے کتاب المہدی حلیت الاولیاء میں، ابو قاسم سلیمان بن احمد الطبرانی نے المعجم الکبیر، المعجم الاوسط، المعجم الصغیر وغیرہ میں، الدار القطنی نے الافراد میں، باوردی نے معرفت الصحابہ میں، ابو یالی الموصلی نے مسند ابو یالی میں، البزار نے مسند البزار میں، اور حارث بن ابی اسامہ نے مسند الحارث میں. خطیب بغدادی نے المتفق والمتفرق والتلخیص المتشابہ میں، ابن عساکر نے تاریخ ابن عساکر میں، ابن مندہ نے تاریخ اصبہان والایمان میں، معمر بن راشد نے الجامع میں، الحیثم بن کلب الشاشی نے المسند میں، ابو الحسن الحربی نے الحربیات میں، ابن جریر نے تہذیب الآثار میں، ابو بکر المقری نے المعجم میں، ابو عمر الددانی نے سنن الدانی میں، ابو غنم الکوفی نے کتاب الفتن میں، ابو شجاع شیروی نے مسند الفردوس میں، ابن الجوزی نے التاریخ میں، ابو الحسن بن منادی نے کتاب الملاحم میں، ابو بکر احمد بن حسین نے دلائل النبوہ میں، یعنی بہقی جو ہے ابو بکر احمد بن حسین البہقی نے، یحییٰ بن عبد الحمید نے المسند میں، الروانی نے المسند میں، ابن سعد نے طبقات ابن سعد میں، اور ابن خزیمہ نے، الحسن بن سفیان نے، عمر بن شیبہ نے اور ابو عوامہ نے اپنی مسانید میں اس کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد صفحہ نمبر 72 پر لکھتے ہیں کہ ظہور مہدی کے احادیث کی مقبولیت، پوری امت مسلمہ نے ان احادیث شریفہ کو قبول کیا ہے جن میں حضرت امام مہدی کے ظہور کا بیان ہے. چنانچہ علامہ مناوی جامع صغیر کی شرح فیض القدیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق احادیث کثرت سے وارد ہوئی ہیں، نیز مشہور بھی ہیں، حتیٰ کہ لوگوں نے انہیں مستقل تالیفات میں ذکر کیا ہے. بعض تالیفات کا ذکر حسب ذیل ہے: العرف الوردہ فی اخبار المہدی حافظ جلال الدین سیوطی کی ہے، الفتن الملاحم حافظ عماد الدین ابن کثیر کی ہے، القول المختصر فی علامات المہدی المنتظر الفقی ابن حجر الہیثمی المکی کی ہے، ارتقاء الغرف حافظ سخاوی کی ہے، البرہان فی علامات مہدی آخر الزمان علی المتقی ہندی کی ہے جو کنز الاعمال کے نام سے ہے، المشرب الوردہ فی مذاہب المہدی ملا علی قاری متقی کی ہے، فوائد الفکر فی ظہور المہدی المنتظر مرعی بن یوسف الحنبلی کی ہے، التوضیح فی تواتر ما جاء فی المہدی المنتظر والدجال والمسیح یہ قاضی محمد بن علی الشوکانی کی ہے، احادیث قاضیہ بخروج بالمہدی محمد بن اسماعیل امیر الیمانی کی ہے. یہ تمام وہ علماء اہل سنت ہیں کہ جنہوں نے مستقلاً ظہور مہدی علیہ السلام کے اوپر کتابیں تصنیف کی ہیں. یعنی پہلے جو فہرست بیان کی تھی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی کتابوں میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی احادیث درج کی ہیں، لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے مستقلاً کتابیں اس موضوع کے اوپر لکھی ہیں. اچھا، یہی مفتی محمود صاحب اسی کتاب کے صفحہ نمبر 102 پر بعنوان ظہور مہدی کے منکر کا حکم، اس عنوان سے لکھتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تمام اہل سنت کا مشترکہ عقیدہ ہے، اس لیے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ جو شخص اس کا انکار کرے اس کے متعلق سیدی و سندی فقی الامت
حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی لکھتے ہیں، ان سے سوال کیا گیا کیا حضرت امام مہدی کے ظہور کا عقیدہ ازروع قرآن و حدیث ضروریات دین میں سے ہے؟ اگر کوئی حضرت مہدی کے ظہور کا قائل نہ ہو تو اس کے متعلق شرع شریف کا کیا حکم ہے؟ یعنی مفتی محمود حسن گنگوہی صاحب جواب دیتے ہیں اس کا، لکھتے ہیں کہ خلیفۃ اللہ المہدی کے متعلق ابو داود میں تفصیل مذکور ہے، ان کی علامات، ان کے ہاتھ پر بیعت، ان کے کارنامے ذکر کیے گئے ہیں۔ جو شخص ان یعنی امام مہدی کے ظہور کا قائل نہیں، وہ ان احادیث کا قائل نہیں۔ اس کی اصلاح کی جائے تاکہ وہ صراط مستقیم پر آ جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت مولانا ابو محمد عبد الحق حقانی رقم تراز ہیں کہ اہل سنت کے عقائد میں سے یہ تو ہے کہ آخر زمان میں حضرت امام مہدی ظاہر ہو کر کفار کو مغلوب اور اسلام کو قوی کریں گے۔ باقی اور تفصیل جو مذکور ہوئی خبر احاد سے ثابت کی گئی ہے، وہ بھی کہیں چند احادیث کے ٹکڑوں کو ملا کر قرینے سے ایک بات نکالی گئی ہے۔ ان باتوں پر یقین نہ کرنے سے اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ یہ اور بات ہے کہ اگر اس بارے میں جو خبریں مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہیں گو وہ ہم تک کسی ذریعے سے پہنچی اور ان کے سمجھنے میں بھی ہم سے غلطی ہوئی ہو، مگر سب برحق ہیں، ضرور ہو کر رہیں گی۔ یہی بات دیگر علامات قیامت میں ملحوظ رہے۔ یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ علماء اہل سنت نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ظہور امام مہدی علیہ السلام کا عقیدہ رکھنا عقائد اہل سنت میں شامل ہے، اور جو شخص ظہور امام مہدی علیہ السلام کا عقیدہ نہیں رکھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 108 کے اوپر ظہور کے وقت تک حضرت مہدی کو مخفی رکھا جانا، اس عنوان سے لکھتے ہیں کہ احادیث کے مطالعے سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی کا ظہور ایک وقت مقرر تک مخفی رکھا گیا ہے۔ جب ظہور کا وقت ہوگا تب من جانب اللہ اچانک لوگوں پر راز ظاہر ہو جائے گا۔ عجیب بات یہ ہے کہ ظہور سے پہلے تک خود حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی اپنے مقام سے ناآشنا ہوں گے۔ اس سلسلے میں حضرت علی علیہ السلام سے ایک روایت منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو یہ صلاحیت عطا فرما دے گا۔ اس حدیث کی شرح میں شیخ عبد الغنی دہلوی فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں اچانک ان کو امارت اور خلافت کی یہ صلاحیت عطا فرما دے گا۔ علامہ ابن کثیر اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی فضل و توفیق سے سرفراز فرما کر پہلے انہیں حقیقت کا الہام کریں گے اور اس مقام سے آشنا کریں گے جس سے وہ پہلے ناواقف تھے۔ آپ کے کمالات اور خوبیاں ظہور کے وقت تک مخفی اور چھپی رہیں گی، اس کے لیے وقت ظہور سے قبل کوئی آپ کو پہچان نہیں سکے گا، اور جب ظہور کا وقت مقررہ آ پہنچے گا تو باری تعالیٰ ایک ہی شب میں اپنی قدرت کاملہ سے ان میں امارات کی تمام صلاحیتیں پیدا فرما دیں گے، جس کی وجہ سے ان کا امام مہدی ہونا ایسا نمایاں اور واضح ہو جائے گا کہ ایک ادنا شخص بھی بآسانی آپ کی شخصیت کو پہچان لے گا۔ مصائب کی کثرت کی وجہ سے آپ کا ظہور سب کو محبوب اور پیارا ہوگا۔ حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی مہاجر مدنی تحریر فرماتے ہیں کہ ایک عمیق حقیقت اس سے حل ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر بعض ضعیف الایمان قلوب میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ حضرت امام مہدی ایسی کھلی ہوئی شہرت رکھتے ہیں تو ان کا تعارف عوام و خواص میں کیسی مخفی رہ سکتا ہے؟ اس لیے مصائب و آلام کے وقت ان کے ظہور کا انتظار معقول معلوم نہیں ہوتا، لیکن اس لفظ نے یہ حل کر دیا ہے کہ یہ صفات خواہ کتنے ہی اشخاص میں کیوں نہ ہوں، لیکن ان کے وہ باطنی تصرفات و روحانیات مشیت الہی کے ماتحت اوجھل رکھی جائیں گی، یہاں تک کہ جب ان کا ظہور کا وقت آئے گا تو ایک ہی شب کے اندر ان کی اندرونی خصوصیات منظر عام پر آ جائیں گی۔ گویا یہ بھی ایک کرشمہ قدرت ہوگا کہ ان کے ظہور کے وقت سے قبل کوئی شخص ان کو پہچان نہ سکے گا، اور جب وقت آئے گا تو قدرت الہیہ شب بھر میں وہ تمام صلاحیتیں ان میں پیدا کر دے گی جن کے بعد ان کا مہدی ہونا ایک نابینا پر بھی منکشف ہو جائے گا۔ دیکھیے کہ دجال کا خروج احادیث سے صحیحہ سے کیسے ثابت ہے، لیکن یہ ثابت شدہ حقیقت اس کے خروج سے پہلے کتنی مخفی ہے،
اور جب کہ یہ داستان دور فتن کی ہے تو اب حضرت امام مہدی کے ظہور اور دجال کے وجود میں انکشاف کا مطالبہ کرنا، یہ ایسی بحث میں پڑھنا، یہ مستقل خود ایک فتنہ ہے۔ اس کے بعد حضرت مہدی کا ظہور کب ہوگا، اس عنوان سے لکھتے ہیں کہ احادیث میں بہت ہی تاکید کے ساتھ حضرت امام مہدی کی تشریف آوری اور اس کے بعد امت مسلمہ کے عروج و ترقی کی یقینی خبریں دی گئی ہیں، لیکن ساتھ ہی کس وقت، کس سال، کس ماہ میں آپ کا ظہور ہوگا، اس کا تعین نہیں ہے۔ ہاں، احادیث سے جس زمانے میں آپ کا ظہور ہونے والا ہے، اس وقت کی امت مسلمہ کے احوال کافی حد تک اندازہ ہو سکتا ہے، جس سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ اب ظہور کا زمانہ قریب ہے۔ زمانہ ظہور کے قریب امت کے عمومی حالات۔ اب اس عنوان سے پھر انہوں نے بڑی تفصیل لکھی ہے کہ زمین ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی، ظلم اتنا شدید ہوگا کہ پناہ کی جگہ نہ ملتی ہوگی، لوگ ایک دوسرے پر تھوکتے ہوں گے، اللہ کا نام لینا گردن زدنی جرم ہوگا، امت پر بہت ہی آزمائش ہوگی، لوگوں میں اختلاف اور زلزلے ہوں گے، دین پر زوال آئے گا، فتنوں کی بھرمار ہوگی، حالات ایسے ہوں گے کہ مسلمان مایوسی سے کہیں گے کہ اب مہدی کیا آئیں گے، یعنی مہدی کی تشریف آوری کے متعلق لوگوں کو مایوسی ہوگی، دنیا پر شیطانی قوتوں کا غلبہ ہوگا، مسلمان کے دلوں میں بھی ٹیڑھا پن پیدا ہوگا، دین و شریعت کی دنیا میں کوئی اہمیت نہ ہوگی، حرام کو حلال سمجھا جائے گا، معروف کو منکر اور منکر کو معروف سمجھا جائے گا، اور ایسی بہت ساری نشانیاں ہیں جو انہوں نے اس کتاب میں تحریر کی ہیں۔ لیکن چونکہ ہم تو صرف ظہور کے اوپر بات کر رہے ہیں، لہٰذا اب ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 126 کے اوپر۔ اس میں وہ عنوان دے رہے ہیں ظہور مہدی اور اس وقت کے حالات۔ لکھتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کا ظہور کس طرح ہوگا۔ حضرت امام مہدی کے ظہور کے وقت کے تعین ہم نہیں کر سکتے، البتہ بہت سی احادیث میں حضرت امام مہدی کے ظہور کے بالکل قریب تر زمانے سے وابستہ ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک خلیفہ کا انتقال ہوگا اور مسلمانوں میں امارت کے بارے میں اختلاف ہوگا کہ کس کو امیر بنایا جائے۔ اہل مدینہ سے ایک باکمال شخص حضرت امام مہدی، جو ابھی لوگوں میں متعارف نہیں ہوں گے، مکہ مکرمہ کی طرف چلا جائے گا۔ اس کو یہ اندیشہ ہوگا کہ لوگ مجھ کو خلیفہ بنا دیں گے، اور وہ خود یہ منصب قبول کرنا پسند نہیں فرماتے ہوں گے اور اپنے آپ کو چھپانے کی صحیح کریں گے، لیکن اہل مکہ آپ کی وجیح اور باکمال شخصیت کو پہچان لیں گے اور یعنی حضرت امام مہدی کو نہ چاہنے کے باوجود حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر امارت کی بیعت کرنا شروع کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد وہ صفحہ نمبر 127 پر لکھتے ہیں، نفس زکیہ کے قتل کے بعد حضرت مہدی کا ظہور ہوگا۔ لکھتے ہیں کہ حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک صحابی نے بیان کیا ہے کہ نفس زکیہ کے قتل کے بعد حضرت مہدی کا ظہور کا واقعہ پیش آئے گا۔ اب لفظ ظہور کے اوپر آپ غور کر رہے ہیں نا، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 207 کے اوپر لکھتے ہیں، عنوان انہوں نے دیا ہے، کیا حضرت مہدی ظہور کے وقت آسمان سے کوئی ندا آئے گی؟ اس عنوان کے تحت انہوں نے لکھا ہے، بہت سی وہ اردو اور عربی کتابیں جو مستقلاً حضرت امام مہدی کے عنوان پر لکھی گئی ہیں، نیز جن کتابوں میں امام مہدی کا تذکرہ ہے، ان میں بھی آپ کے ظہور کی ایک نشانی یہ بھی مذکور ہے کہ جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا تب آسمان سے ایک آواز آئے گی کہ یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں، لہٰذا ان کی اتباع کرو۔ نیز یہ بات عوام میں بھی زبان زد ہو چکی ہے، لہٰذا اس کی حیثیت کو معلوم ہونا نہایت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں مختلف کتب احادیث میں جو روایات وارد ہوتی ہیں، ان میں سے کچھ حسب ذیل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مہدی اس حال میں ظاہر ہوں گے کہ ان کے سر پر ایک فرشتہ ہوگا جو یہ صدا دے گا کہ یہ مہدی ہیں، ان کی اتباع کرو۔ اب یہ جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اس میں جتنی بھی روایات اور اقتباسات اس کتاب سے پیش کی ہیں، سب میں ظہور کا لفظ آ رہا ہے۔ ظہور کا مطلب ہے ظاہر ہونا۔ ظاہر وہ چیز ہوتی ہے جو کہ غائب ہو۔ غائب کا متضاد ظاہر ہے، یعنی پہلے وہ غائب ہیں پھر ظاہر ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام اس وقت پردہ غیب میں ہیں اور قیامت سے پہلے ظہور فرمائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے۔ تو اب خود علماء اہل سنت نے بے تحاشا روایات لکھی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا،
نہ کہ ان کی ولادت ہوگی. ولادت ان کی 15 شعبان 255 ہجری میں ہو چکی ہے.